अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, आपको हम ताज़ा तरीन अपडेट 24 घंटे में जो होने वाली खबरें अहम हैं वो हम आपके सामने लाते हैं और आपको उसकी डिटेल बताते हैं। नाज़रीन, बड़ी ही अहम और दिलचस्प खबरें हैं जो हम आपको बताएंगे, और उनमें सबसे पहले तो अमेरिका के मुतालबात, ईरान के मुतालबात वो जो हैं वो सुकड़ कर एक सफ़े पर आ गए हैं और जल्द मुआहदा होने वाला है। ये भी आपको मुबारक हो। और वो मुआहदा क्या होगा ये हम उसकी डिटेल आपको बताएंगे। उसके बाद नाजरीन, सुहेल अफरीदी जो है उन्होंने मानसेरा में जलसा किया और कुछ बातें खोल कर रख दी, और वो किस लिए, किस वजह से बातें खोल कर रखी और क्या कहा। और अडयाला के बाद अब पूरी असम्बली के लोग खैबर पख्तूनख्वा के आइंदा मंगल पर पहुंचेंगे, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। और नाजरीन, आखिर में हम आपको एक स्टोरी बताएंगे कि जो अमेरिका का जहाज गायब हो गया वो उसकी इतलात आई हैं, वो क्या हैं, वो कहाँ है, कैसे गायब हुआ, ये हम दिलचस्प स्टोरी है, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। नाजरीन, ये सुनने वाली स्टोरी है और बड़ी हैरान कुन बातें आपके सामने आएंगी। नाजरीन, तो चलते हैं खबरों की जानब। और अगर हमारी खबरें पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और नाजरीन, हो सके तो हमें अपनी इस्लाह करने के लिए जो है कमेंट्स में कोई भी राय आप दे सकते हैं। तो सबसे पहली खबर जो है ये हम ईरान अमेरिका की जो हमने आपको मुबारक दी है कि वो सुकड़ कर एक सफ़े पर मुतालबात आ गए हैं। वो क्या है नाजरीन? वो मुतालबात ये हैं कि अब अमेरिका जो है वो बस कह रहा है कि किसी तरह हमारी जान छूटे, क्योंकि हमें जिसने धक्का दिया था वो उसने अच्छा नहीं किया था, तो हम जंग में फंस गए हैं। और वो हर तरह से नज़रसानी करने के बाद उन्हें ये लगता है कि अब दोबारा जंग करना और हमला करना हमारे लिए जो है मुसीबत और परेशानी और पैसे का ज़िया जो पहले ही बेदरेग हो चुका है, तारीखी नुकसान जो है वो हुआ है अमेरिका को। तो अब नाज़रीन, मुतालबात बड़े क्या हैं? ईरान का मुतालबा यही है कि हम जो है हमारी जो भी असासे हैं वो जो हैं वो, और सैंक्शन जो पाबंदियां लगाई गई हैं वो ख़त्म की जाएं, ये मुतालबा है। और ये मुतालबा तकरीबन तस्लीम करने के लिए तैयार हो गया है अमेरिका। और उसके बाद आबना हुरमस पे जो मसला है वो, उस पर भी राजी कैसे हुए हैं नाजरीन के दोनों ही वो अपने वो नाकाबंदी अमेरिका और जो अपना ईरान है ये भी अपना सारा मामला वहाँ से हटाएगा। जो भी उन्होंने बारूदी सुरंगें बिछाई हुई हैं या जो भी कब्जा किया हुआ है सब खत्म करेगा। और दोनों जो है वो बराबर जो है कुछ दिन, चाहे 10 दिन लगे या 15 दिन लगे, आस्ते आस्ते जो है वहाँ से वो आबने हुरमस जो है ओपन ख़त्म करके वहाँ से मामलात दोनों ही चले जाएंगे, ये तय हुआ है। और नाजरीन, उसके अलावा जो है वो जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं, सैंक्शन लगाई गई हैं, वो भी हटाई जाएंगी। उससे जो है ईरान को बड़ी मदद मिलेगी कि ईरान आज़ादी से अपनी ट्रेडिंग वगैरह दुनिया के ममालिक से अपनी मुआशी हालत जो है वो बेहतर कर सकेगा। वो भी उन्होंने कहा है अमेरिका ने कि वो बातदरीज जो है वो सिलो सिलो जो है वो हम पाबंदियाँ उठाते जाएंगे।
تو یہ ناظرین اس طرح جو ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے وہ فیس سیونگ کیا ملی ہے، وہ یہ ملی ہے کہ وہ 20 سال کے لیے کہہ رہا ہے کہ یورینیم افسردگی۔ تو یہ ناظرین پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ جب پہلے حملہ کیا گیا تھا تو اس وقت بھی وہ سارے معاملات طے پا چکے تھے تو حملہ کیا گیا تھا۔ تو یہ تو یورینیم والا تو وہ پہلے بھی ایران مانتا تھا کہ ہم جو ہے وہ ایٹم بم جو ہے ان کے روحانی پیشوا جو تھے ان کا فتویٰ تھا کہ ایٹم بم نہیں بنانا، تو وہ تو پہلے بھی راضی تھے۔ تو یہ اب وہ راضی یہ 20 سال کے لیے کہہ رہے ہیں، وہ جو ہے میرا خیال ہے کہ معاملات، میرا اپنا خیال کیا ہے کہ اینکرز جو نظر رکھے ہوئے ہیں یہ جنگ کے قریبی معاملات کے اوپر، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ یا تو 5 سال یا 10 سال یا 11-12 سال کے لیے یہ جو ہے یہ بھی طے پا جائے گا کہ یورینیم افزودگی جو ہے وہ نہیں کی جائے گی اور اس لیول تک نہیں کی جائے گی جہاں ایٹم بم تیار ہوتا ہے۔ تو باقی معاملات جو ہے یورینیم افزودگی جو ہے ایک لیول تک وہ جاری رہے گی۔ تو یہ فیس سیونگ جو ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو مل گئی ہے۔ تو یہ اب آئندہ جو ہے وہ کچھ عرصے کے اندر اندر جو ہے وہ معاہدہ طے پا جائے گا۔ یہ کہا جا رہا ہے اب اگر کوئی کسی نے شرارت، جیسے وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے اور دیگر کہیں سے، جس طرح ناظرین متحدہ عرب امارات پر ریفائنری پر جو حملہ ہوا ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ ایران کہہ رہا ہے کہ ہم نے نہیں کیا، تو اس طرح کوئی ایسی ناگہانی یکدم کوئی ایسی شرارت نہ ہوئی تو یہ معاملات جلد طے پا جانے والے ہیں، اور اس کی ناظرین مبارکباد بنتی ہے کہ اللہ کرے یہ جنگ جلد ٹل جائے۔ کوئی بھی جنگ ہو یہ بہتر نہیں ہوتی، کیونکہ دنیا جو ہے وہ سکڑ کر اکٹھی ہے، ہو چکی ہے، اور ہم جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں، اور کہیں بھی جنگ ہوتی ہے اس کے اثرات پاکستان پر بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ تازہ ترین اپڈیٹ ہم نے آپ کو امریکہ ایران جنگ کے بارے میں دی، اور اس کے بعد ناظرین جو پی ٹی آئی ہے وہ گزشتہ روز جو ہے وہ مایوس ہو کر جو ہے انتہائی مایوسی میں علیمہ خان نے بڑے الفاظ کہے، جو بھی عہدے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہاں تک شرم دلانے کی کوشش کی کہ پھر آپ یہ عہدے کس لیے لے کر بیٹھے ہیں، کہ اگر آپ کچھ الفاظ، میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، سیم ان کے الفاظ نہیں مگر ان کا جو لب لباب تھا وہ میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ اڈیالہ کے باہر نہیں آ سکتے اور نہیں عمران خان کو ہاسپٹل داخل کرا سکتے، تو پھر انہوں نے سہیل افریدی کو بھی یہ الفاظ کہے تھے کہ آپ بھی اسمبلی جو ہے وہ وہاں جو گراؤنڈ میں لگاتے ہیں وہ یہاں آ کر لگائیں۔ پھر مراد سعید نے بڑی سخت باتیں کی ہیں، تو پھر اس کے جواب میں ناظرین جو ہے وہ اس کا جواب میں نہیں کہہ سکتا، مگر یعنی انہوں نے جو ہے سہیل افریدی نے ایک جواب دیا ہے، وہ چاہے مراد سعید کا ہے کس کا بھی ہے، وہ ایک جواب یہ دیا ہے کہ میرا لیڈر عمران خان ہے، وہ جو مجھے ہدایت دے گا تو میں وہ جو ہے اس پر عمل کروں گا۔ تو انہوں نے یہ بات اوپن کر دی، کھول کر رکھ دی کہ سلیمان صفدر جو ہے ان کو جب اجازت ملی تھی وہ عمران خان سے ملنے گئے تھے، تو میں نے انہیں ایک میسج بھیجا تھا کہ میں جو ہے ڈی چوک کے لیے بھی تیار ہوں، ڈی چوک جانا ہے تو اس کے لیے بھی تیار ہوں، اور اگر پورا پاکستان بند کرنا ہے تو اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ تو مگر وہاں سے یہی جواب آیا کہ آپ جو ہے وہ جو محمود خان اچردی ہے اور راجہ ناصر عباس ہیں ان کو آپ ان سے مشاورت میں رہیں، ان سے ملے۔ تو یہ انہوں نے بتایا ہے، اور باقی آئندہ اڈیالہ جیل وہ پہنچیں گے۔ انہوں نے کہا علیمہ خان نے ہمیں آرڈر دیا ہے تو ہم جو ہے اڈیالہ جیل پہنچیں گے۔ تو یہ ناظرین آپس کے اختلافات اور بڑی آپس میں جو ہے وہ لے دے
ہو رہی ہے، جس کا نقصان جو ہے پی ٹی آئی کو بھی ہے، اور سب سے زیادہ نقصان ناظرین عمران خان کو پہنچ رہا ہے۔ تو اسی وجہ سے میں نے جو ہے وہ پہلے بھی عرض کیا تھا، اس میں چاہے پی ٹی آئی کے لوگ ناراض ہوئے ہوں اور کچھ لوگ مجھ سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، مگر انسان، میں نے کہا تھا کہ لیڈر وہی ہوتا ہے جو اپنے لوگوں کو بھی بچاتا ہے اور خود بھی بچتا ہے، اور حالات کا جائزہ لے کر جو ہے حالات سے سمجھوتا کرتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہوتا۔ تو یہ جو لوگ اینکر جو ہیں وہ کہتے ہیں، کافی اینکر اور کافی پی ٹی آئی کے لوگ بڑے فخر کے ساتھ بتاتے ہیں کہ عمران خان ڈٹا ہوا ہے۔ تو ناظرین، عمران خان کے ڈٹے رہنے سے فائدہ یہ ہوا ہے، عمران خان کو اتنا نقصان ہوا کہ آنکھ ضائع ہو گئی، مگر ملاقاتیں تک بھی بند ہو گئی، اور ان کی خیریت بھی نہیں کوئی پتہ کر سکتا کہ ان کی خیریت، یعنی ان کو کیا ہوا ہے، کیسے یہ معاملات آنکھ والے ہوئے ہیں۔ وہ جو ہے پارٹی یہ بھی معلومات نہیں کر سکتی۔ تو یہ عمران خان جو ہے وہ کن کے بھروسے پر ڈٹا ہوا ہے؟ پارٹی کی حالت یہ ہے کہ وہ یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ان کی حیثیت یہ ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ آتا ہے، اسے ایک ایس ایچ او یا اے ایس آئی یا چند سپاہی کھڑے ہوتے ہیں، وہ روک دیتے ہیں، اس کو ملاقات تک نہیں کرائی جاتی۔ اور وکلا میں جو پاور ہوتی تھی ناظرین، ایک وقت یہ ہوتا تھا کہ وکلا میں بڑی پاور ہوتی تھی، وہ وکلا کی پاور بھی یہاں تک ختم ہو گئی ہے کہ ناظرین، وہ ان کا وکالت نامہ، ایک جیل کا سپرنٹینڈنٹ جو ہے ان کا وکالت نامہ دستخط نہیں کرنے دیتا۔ جو عمران خان کا وکالت نامہ، عام قیدی کا وکالت نامہ فوراً دستخط ہو جاتا ہے، اور عمران خان کا وکالت نامہ دستخط کرانے کے لیے بھی جو ہے نا وہ بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ تو یہ حالات وکلا کی حیثیت، اور اس کے بعد پھر ججوں کی حیثیت، اور ججوں کے حالات یہ ہو گئے ہیں کہ ججوں نے متعدد بار آرڈر دیا ہوا ہے ملاقات کا، وہ ریکارڈ پر موجود ہے، مگر جیل سپرنٹینڈنٹ ججوں سے بھی اوپر ہے۔ تو یہاں جب یہ ایسے حالات ہوں تو پھر کہیں کہ عمران خان ڈٹا ہوا ہے۔ عمران خان کو چاہیے تھا کہ جب مواقع ملے تو اپنے سارے لوگوں کو بھی باہر نکالتے، خود بھی باہر نکلتے۔ اب یہ معلومات ناظرین یہ ہو رہی ہے کہ جیل میں رہ رہ کر اعجاز چودھری کے گردے ختم ہو گئے، اور اب ان کو جب وہ بالکل حالت ان کی ختم ہو رہی تھی تو جیل حکام نے سوچا کہ کہیں یہ جیل میں ایکسپائر نہ ہو جائے، انہیں باہر شفٹ کر دیا گیا ہے ہاسپٹل میں۔ تو یہ حالات ہیں ناظرین، اور یہ پی ٹی آئی کی پوزیشن ہے۔ آئندہ منگل پر آپ پھر دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے کہ یہ سارے ایم این اے ایم پی اے سب آ جاتے ہیں، تو ان کو ایک اے ایس آئی یا ایس ایچ او وہاں بیریئر لگا کر روک دیں گے، یہ وہاں کھڑے رہیں گے۔ تو اس سے کیا کوئی ملاقات ہو جائے گی، یا اس سے کوئی عمران خان باہر آ جائیں گے؟ تو یہ جو عوام ہے وہ اتنی چارج ہے اور نالا ہیں اپنے لیڈروں سے کہ وہ ہمیں کوئی لایا عمل کیوں نہیں دیتے۔ تو یہاں لیڈروں میں آپس میں جو ہے وہ کشمکش، اور آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے وہ تان تشنیع کی جا رہی ہے، کہ تانے دیے جا رہے ہیں ایک دوسرے کے موقف کو غلط اور اپنے موقف کو درست، اور اس طرح کی باتیں اور صفائیاں دی جا رہی ہیں۔ اور ناظرین، اب آتے ہیں کہ ایک دلچسپ سٹوری ہے، وہ ہم آپ کو سنانا چاہتے ہیں۔ وہ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو شارٹ میں وہ سٹوری سنا دوں کہ وہ جو جہاز اور ایک ڈرون ناظرین امریکہ کا غائب ہوا، اور بڑا امریکہ کو، آپ کو میں نے بتایا تھا کہ $80 ملین کا تو ایک یہ ہوائی جہاز تھا، اور ڈرون جو ہے وہ بھی انتہائی قیمتی اور نایاب، وہ چند یعنی کہ لوگوں کے پاس جہاں موجود تھا ڈرون، وہ بھی اس کے اوپر بھی
یہ امریکہ کی وہ کنٹرول تھا تو وہ بھی غائب ہوا۔ اور ناظرین یہ جہاز، ہوائی جہاز جو غائب ہوا ہے یہ کون سا تھا، یہ کل میں نے ساری ڈیٹیل بتائی ہے۔ کل کی ویڈیو جو ہے آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ری فیولنگ جو کرتا تھا یہ وہ جہاز ہی غائب ہو گیا۔ تو جنگ میں یہی کام آنا تھا۔ اگر امریکہ ارادہ ترک کر کے، ساری مذاکرات ترک کر کے بمباری کرنا شروع کرتا ہے ایران کے اوپر، تو وہ جو ری فیولنگ والا جہاز، ہوائی جہاز تھا، وہی غائب ہو گیا ہے۔ تو وہ کیا ابھی وہ جنگ کرتا اور کیا صورتحال ہوتی، تو اب انشاءاللہ مذاکرات جو ہے وہ ہوں گے۔ میں ابھی آ جاتا ہوں اس طرف، وہ غائب کیسے ہوا۔ یہ بعض مبصرین اور بعض جن کی گہری نظر ہے انہوں نے یہ بتایا۔ ناظرین بڑی دلچسپ سٹوری ہے، تو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیسے غائب ہوا۔ تو یہ ناظرین چین نے ایک ٹیکنالوجی جو تھی اس کا اعلان کیا تھا کہ وہ ہم نے تیار کر لی ہے۔ وہ کون سی ٹیکنالوجی ہے جو تیار کی تھی، وہ یہ بہت پہلے انہوں نے اعلان کیا تھا۔ یہ کسی کو یاد ہے یا نہیں یاد ہے، یہ ہم آپ کو ویڈیو میں دکھا رہے ہیں۔ اور ناظرین اس کو کہا جاتا ہے سٹار لنک ٹرمینیٹر کہا جاتا ہے۔ اور اس کو سٹار لنک ٹرمینیٹر کیوں کہا جاتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور ناظرین یہ 20 گیگا بائٹ کا ایک ایسا پرزہ ہے، ایسا ہتھیار ہے، اور اتنا بڑا ہے کہ بس اس کو آپ ایک ٹرک پر بھی کہیں لے جا سکتے ہیں۔ تو ناظرین یہ جو ہے سٹار لنک ٹرمینیٹر 20 گیگا بائٹ، تو آپ کو پتہ ہے کہ ایلن مسک کا جو سٹار لنک ہے اس کو اگر وہ امریکہ اس اپنے سٹار لنک ٹرمینیٹر کے ساتھ جو ہے وہ اگر ختم کرنا چاہے تو صرف 1 گیگا بائٹ جو ہے اس کی ضرورت ہوگی چین کو۔ 1 گیگا بائٹ کے ذریعے سٹار لنک فنش، اور اس کا سارا جو ہے وہ نظام درم برم ہو جائے گا۔ تو یہ وہ پرزہ ہے ناظرین جو اپنا جس کو سٹار لنک ٹرمینیٹر کہا جاتا ہے ناظرین۔ اور ناظرین آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ 3 قسم کے یہ دفاعی نظام ہوتے ہیں جو ہوائی جہازوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ریڈار، ایک ریڈار ٹائپ جو ہوتا ہے، وہ ہم آپ کو 3 قسم کے نظام جو ہیں وہ بتاتے ہیں۔ ایک ہے فرانزک ریڈار جو لہریں ناظرین بھیجتا ہے جہازوں کو، تو اس کے ذریعے جو ہے وہ جہازوں کو ٹریک کرتا ہے اور کنٹرول کرتا ہے۔ اور دوسرا ناظرین ٹرانسموڈر ہے جسے GBP کہا جاتا ہے، GB۔ تو یہ ہے، اور یہ 3 قسم کے نظام ہیں جو جہازوں کو، ہوائی جہازوں کو ناظرین کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ 3 قسم کے نظام کام کرتے ہیں۔ اور ناظرین یہ جو چین کا بنا ہوا وہ سٹار لنک ٹرمینیٹر ہے، جو وہ کیا کام کرتا ہے ناظرین کے اس سے جو ہے وہ اتنی ہیوی جو ہے وہ طوفانی شعاعیں جو ہے وہ نکلتی ہیں اور وہ جا کر ٹکراتی ہے جہاز کے ساتھ، ہوائی جہاز کے ساتھ، اور جہاز کا نظام جو ہے وہ درم برم کر دیتی ہیں۔ اور اگر اس کو زیادہ پاور میں جب نکالا جاتا ہے تو یہاں تک کہ جتنی بھی ٹریکنگ چپس جو چپ لگی ہوتی ہیں جہاز میں ان کو پگھلا کر رکھ دیتا ہے۔ اور یہ کام بھی وہ کرتا ہے، اور ناظرین یہاں تک بھی وہ کام کرتا ہے کہ سارا GPS نظام درم برم کر کے اپنے GPS کے ذریعے کہیں بھی وہ ہوائی جہاز کو وہ جو ہے وہ راستہ دکھاتا ہے اور وہ اس طرف چل پڑتا ہے اور وہ اتر جاتا ہے جہاں اتارنا اسے وہ چاہتا ہے۔ یعنی اس پرزے کے ذریعے یہ کام بھی لیا جا سکتا ہے۔
اور ناظرین یہ جو ہے بعض مبصرین نے کہا ہے کہ کہیں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے یہ ایران میں کہیں یہ جو طیارہ ہے یہ اتار لیا گیا ہو، جس طرح ڈرون جو ہے وہ بھی یہی پتہ چلا ہے کہ وہ ایران میں اتار لیا گیا تھا۔ تو یہ خبریں اور انتہائی یعنی اب یہ دیکھیں کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں جو ہے وہ جو ہوائی جہازوں کی لڑائی ہے وہ کیسے ہو پائے گی، جب یہ جو چین کی ٹیکنالوجی ہے انتہائی یہ جو ہے وہ کارآمد اور جہازوں کے نظام کو درم برم کر کے تو ان کو ایک قسم کا ناظرین ان کی آنکھ بند کر کے ان کو اندھا کر دینا، اور اندھا ہونے کے بعد وہ کیا کر سکتے ہیں، وہ کہاں جائیں، کدھر جائیں، کیا کریں، یہ سارا نظام اور یہ معلومات ہوئی ہے کہ یہ ٹیکنالوجی بھی ایران نے چین نے ایران کو دے دی تھی۔ تو یہ معلومات انتہائی ناظرین یہ جو ایجاد ہے یا یہ جو اسٹار لنک ٹرمینیٹر ہے یہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہمیں بھی، پاکستان کو بھی اور دیگر ممالک کو بھی اس کا کوئی توڑ نکالنا ہوگا، ورنہ جو ہوائی جہاز ہیں انہیں اندھا کرنے میں دیر نہیں لگے گی اور وہ جو ہے وہ اپنے گھومنا شروع کر دیں گے، انہیں کوئی راستہ ہی نہیں ملے گا کہ جانا کدھر ہے اور کدھر سے ہم نے کہاں لینڈ کرنا ہے اور کہاں نہیں کرنا۔ ان کا چپ سسٹم جو ہے جو اپنے ریڈاروں سے منسلک ہوتا ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے، اس کی آنکھ بند ہو جاتی ہے، جس سے وہ دیکھتا ہے تو وہ پھر اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ میں کہاں پر پرواز کر رہا ہوں اور جانا کدھر ہے۔ تو یہ ناظرین جو عجیب و غریب اور بڑی حیرت انگیز ٹیکنالوجی چین نے تیار کی ہے، تو آنے والے وقتوں میں جو ہے یہ سمجھو کہ ایک قسم کا اس ٹیکنالوجی کے ذریعے جو ہے وہ پوری دنیا پر راج فی الحال جو ہے وہ کر سکتا ہے، اور ہوائی جہاز بھی جو ہے ان کو اپنے ہوائی جہاز بھیجے ہوئے بغیر بھیجے ہوئے لڑائی ان سے کر سکتا ہے کہ ایک ٹیکنالوجی کے ذریعے کہ اس کو اپنے جہاز بھی نہیں بھیجنے پڑیں گے، تو وہ صرف ایک یہ جو ایجاد ہے جسے اسٹار لنک ٹرمینیٹر کہا جاتا ہے کہ وہ جہازوں کو ٹرمینیٹ کر دیتا ہے۔ تو یہ تھی تازہ ترین ناظرین جو خبریں ہم نے آپ کے سامنے رکھی، تو ہمیں ناظرین دیجیے اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔